अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी पीना हो या शरबत पीना हो या जूस पीना हो, कोई भी लिक्विड यानी माए चीज़ पीनी होती है जो हलाल और पाक है, तो उसके पीने के लिए हमें इस्लाम क्या दर्स देता है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पसंद फरमाते थे, यानी पीने में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीना हो या शरबत पीना हो तो कैसे पीते थे। हम कुरान और सुन्नत से और शरीयत के मुताबिक अगर हम खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यही क्या पता हमारे लिए अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए और यही जन्नत में जाने का सबब बन जाए और अल्लाह की रहमत और बरकतें समेट कर हमारी तरफ ले आए। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि मसनून तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर अमल है कि जब पानी बंदा पीता है तो देख कर पिए, या कोई भी लिक्विड पीता है जो हलाल और पाक होता है तो देख कर पिए, ताकि उसके अंदर कोई गंदगी ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो वो पाक साफ़ हो। तो उसके बाद जब बंदा पिए तो उसको दाएं हाथ से पकड़ कर पिए, यानी राइट हैंड से, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े जब बंदा पिए। तो पीने के लिए एक सांस में नहीं पीना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा पिए फिर उसके बाद सांस लें, फिर इस तरह से कम से कम 2 या 3 सांस लेने चाहिए। तो ये सुन्नत अमल भी है। और एकदम गट गट करके ना पी जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता पिए, आराम से, सुकून से। और अगर एक गिलास से सैर नहीं होते तो दूसरा गिलास भी पी सकते हैं, लेकिन दूसरा गिलास पीने के लिए भी इसी तरह करेंगे कि कम से कम 2 या 3 दफ़ा सांस लें, और सांस जब लें तो अपने गिलास को अपने मुंह से दूर करें, क्योंकि गिलास के अंदर सांस लेना इजाज़त नहीं है, तो सांस बाहर लेना है। तो ये ख्याल रखना है। और हमेशा याद रखना है कि अगर पानी कभी जूठा बच जाता है तो अगर कोई और बंदा पीना चाहे तो उसको पिला दें, क्योंकि जूठे में जो मोमिन का जूठा होता है उसमें शिफा होती है। तो बाकी अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू करते हुए अगर आपने कोई बर्तन में पानी लिया हुआ है और वज़ू करने के बाद पानी बच जाता है, तो वो पानी भी खड़ा होकर पिया जा सकता है। और जिस तरह के ज़मज़म का पानी हम खड़ा होकर पीते हैं, तो खड़े होकर पीना चाहिए। तो इसी तरह से यानी हमें कोशिश करनी है, अगर पीने के लिए जो हम बर्तन इस्तेमाल करें तो वो कांच का बर्तन हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो या लकड़ी का हो, क्योंकि ये बर्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किए हैं। यानी कांच का बर्तन हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो या लकड़ी का हो, तो इस तरह के बर्तन में पानी पीना या कोई लिक्विड चीज़ पीना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा और मीठा पानी पसंद भी फरमाते थे। इसी तरह से हमें कोशिश करनी है कि पीने के लिए हमें वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम एकदम ऊँट की तरह पानी ना पियो, बल्कि 2 या 3 सांस लेकर पियो और बिस्मिल्लाह कहो। तो जब तुम पानी पीना शुरू करो और जब पानी पीना बंद कर दो, यानी अब ख़त्म करो, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। यानी जब दोबारा बर्तन मुंह से हटाओ, यानी जब बर्तन को हटाओ, पानी पी लो, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث ہے، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینے اور پھونک نہ مارنے پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی جب آپ پانی پئیں تو اس میں کیا کرنا ہے کہ سانس نہیں لینا، یعنی جس برتن میں پانی پی رہے ہیں اسی برتن میں سانس نہیں لینا۔ سانس جو لینا ہے برتن کو اپنے سے دور کر کے لینا ہے۔ اسی طرح سے برتن کے اندر پھونک نہیں مارنی، یعنی جس برتن میں پانی پی رہے ہیں تو اسی میں پھونک نہیں مارنی۔ یہ دو کام کا خیال رکھنا ہے کہ پیتے وقت اسی برتن میں جس میں پانی یا کوئی چیز پی رہے ہیں اس میں پھونک نہ ماریں، اور دوسرا اس میں سانس نہ لیں۔ تو یہ ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے یہ، اور ابن ماجہ میں بھی، یعنی دو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو شریعت میں کہتے ہیں کہ اگر بندے نے کھڑا ہو کر پیا ہے تو بہتر ہے اس کو قے کر کے نکال دے۔ یعنی کھڑا ہو کر پانی پینا صرف ایک جگہ جائز ہے کہ بندہ جنگ لڑ رہا ہو اور جہاد میں ہو، اور تو وہاں پر وہ کھڑا ہو کر پانی پی سکتا ہے، یا پھر دوسری ایک صورت ہے کہ اگر زمزم کا پانی ہے تو وہ کھڑا ہو کر پی سکتا ہے، یا وضو کسی پانی میں سے کر رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد وہ پانی بچ گیا ہے تو اس کو بھی کھڑا ہو کر پی سکتا ہے۔ تو گویا تین باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات، وضو والا پانی اگر وہ بچ جائے تو وہ بھی کھڑا ہو کے بندہ پی سکتا ہے۔ دوسرا، زمزم کا پانی بھی کھڑا ہو کر پی سکتا ہے۔ تیسرا، اگر جہاد میں یا جنگ میں ہے تو کھڑا ہو کر پانی پیے گا تو اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر باقی پانی پینا ہے تو وہ بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پینا۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں کھڑا ہو کر پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ شربت ہو یا جوس ہو کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھریلو بکری کا دودھ دوہا گیا، یعنی ایک گھر کی بکری تھی، اس کا دودھ جب دوہ کے لایا گیا تو اس میں اپنے گھر کے کنویں کا پانی ملا دیا۔ تو گھر میں کنواں تھا، اس سے پانی ملا دیا، تو یہ تو جو پیالہ تھا وہ لسی کا پیالہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یعنی اس کے اندر دودھ کی لسی جیسے ہم بنا لیتے ہیں کہ دودھ میں پانی ڈالیں تو لسی بن جاتی ہے، تو اس طرح بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیا کیونکہ وہ تو بائیں طرف بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف بیٹھے ہوئے دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف والے سلسلہ وار زیادہ حقدار ہے،
یعنی دائیں طرف والا جو ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ اس کو پہلے دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں یا آپ شربت پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں یا کوئی چیز اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو تقسیم کرنے کے لیے ہمیشہ رائٹ سائڈ یا دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ یعنی جو دائیں طرف بیٹھا ہو اس کو دیں، پھر وہ اگلا، پھر اس کے اگلا، اس طرح جو بائیں طرف والا ہے وہ آخر میں پیے گا۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بائیں طرف بیٹھے تھے، تو انہوں نے عرض بھی کیا کہ ان کو دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیا، بلکہ جو دائیں طرف دیہاتی بیٹھا تھا اس کو پہلے دیا۔ تو گویا جو تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے کہ اگر پینے کا یا کھانے کا تو پہلے دائیں طرف سے ہی شروع کریں گے، اور بائیں طرف والا جو بندہ ہوگا وہ اس کو آخر میں ملے گا۔ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طریقہ استعمال کرنے کا جب ہم کھانا یا پانی تقسیم کرتے ہیں یا کوئی جوس یا کوئی چیز اس طرح سے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے مشک کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ مشک کیا ہوتی ہے؟ یعنی پرانے زمانے میں وہ ہوتی تھی نا، جو چمڑا ہوتا تھا اس کی ایک مشک بناتے تھے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا مٹکا سا، اس طرح کا مشک سی چمڑے کی بنی ہوتی تھی، تو اس کا ایک منہ ہوتا تھا جس کے کھول کے جس سے پانی وہ باہر نکلتا تھا۔ فرمایا اس کے منہ سے، یعنی مشک کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس بالٹی ہے تو بالٹی کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بڑا برتن ہوتا ہے جس کے اندر پانی یا دودھ یا کوئی جوس رکھا ہوتا ہے، تو وہ ساری بالٹی کو یا سارے جگ کو منہ سے لگا لیتے ہیں۔ یہ شریعت میں نہیں جائز، کیونکہ اسی حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ جس میں وہ زیادہ مقدار میں پانی یا جوس یا کوئی اور لیکوڈ پڑا ہے، تو ہمیں وہ جو ہے اس سے ہمیشہ گلاس میں ڈال کر پینا چاہیے یا برتن یا پیالے میں ڈال کر پینا چاہیے۔ تو اس جس میں وہ چیز پڑی ہے اس کو ڈائریکٹ منہ لگا کے نہیں پینا چاہیے۔ تو یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ مشک سے مراد اب یہاں پر جس بڑے برتن میں جس میں پانی یا کوئی جوس یا کوئی چیز موجود ہے، تو اس بڑے برتن کو منہ لگا کے نہیں پیئیں گے، بلکہ اس سے ہم گلاس میں یا پیالے میں ڈال کر پیئیں گے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیتے وقت اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، میں پانی میں تنکے پڑے دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا پانی پھینک دے۔ پھر اس نے پوچھا، میں ایک دم پینے سے سیراب نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالے کو منہ سے علیحدہ کر اور پھر سانس لے۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی کو جو پی رہے ہیں اس میں پھونک نہ ماریں۔ دوسری بات فرمائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر آپ پانی کے اندر کوئی تنکا یا کوئی چیز دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا باہر پھینک دیں تاکہ وہ تنکا یا کوئی چیز ہے وہ نکل جائے، تو اس کے بعد باقی پانی پی لیں۔ اسی طرح سے جب اس بندے نے یہ عرض کیا کہ میں تھوڑے پانی سے سیراب نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جو ہے اس کو جب پی رہے ہو تو سانس لینے کے لیے کیا کریں گے کہ پانی کو منہ سے علیحدہ کریں گے، پھر سانس لیں گے، اس کے بعد پھر پانی پئیں گے۔ تو سانس پانی کے اندر نہیں لینا، بلکہ پانی کو دور کر کے سانس لیں، اس کے بعد دوبارہ پانی پئیں۔ تو یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھڑکائے گا۔ تو بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا چاندی کے برتن میں پانی کا پینا پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، سونے کا بھی آتا ہے، چاندی اور سونے کے برتن میں جو بندہ پیتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے دوزخ کی آگ کو اپنے اندر بھڑکاتا ہے۔ تو گویا سونے چاندی کے برتن میں نہیں پینا کھانا چاہیے، بلکہ اگر چاہیے تو پھر آپ کانچ کے برتن میں پانی پئیں، یا مٹی کے برتن میں، یا تانبے کے برتن میں، یا لکڑی کے برتن میں۔ یہ سنت بھی ہے اور بہتر عمل بھی ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں پینا کھانا اپنے اندر دوزخ کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمزم کے پانی کا ایک ڈول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ تو گویا یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زمزم کا پانی ایک ڈول میں بھر کر لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑے ہو کر پیا۔ تو گویا زمزم کا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پانی جو ہے یا جوس ہے یا کوئی چیز، تو اس کا پینا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو ہم پانی پئیں گے، دوسرا جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ پانی پیتے ہوئے یہ نہیں، پانی یا کوئی بھی لیکوڈ ہو، جوس ہو، اس کو پیتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ پانی کچھ پیتے جائیں کچھ گراتے جائیں، یہ بھی نہیں کرنا، کہ بلکہ وہ ضائع کرنا ہے۔ تو ضائع کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، اس کا کام وہ بہتر عمل نہیں ہے۔ تو ایک اور حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پلانے والا ہے، یعنی اگر بہت سارے بندے بیٹھے ہیں، کوئی پانی پلاتا ہے یا جوس پلاتا ہے یا کوئی چیز پلاتا ہے، تو پلانے والا آخر میں پیے۔ تو وہ پلانے والا جو ہے وہ آخر میں پیے گا تو پھر وہ بہتر عمل ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلانے والا جو ہے وہ آخر میں پیے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، یعنی جو پانی پلا رہا ہے یا جوس پلا رہا ہے یا کوئی چیز پلا رہا ہے تو وہ آخر میں پیے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات جو ہے اس کے مطابق عمل ہوگا تو پھر اس کا بھی اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس لیے ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشے کا یعنی شیشے کو کانچ کہتے ہیں، کانچ کا پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔
یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیشے کے برتن میں یا شیشے کے گلاس میں پانی پینا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کے برتن میں پانی پیتے تھے، تو ہم بھی اگر اس میں پئیں گے تو الحمدللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کوشش کرنی ہے کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو ہم پورا کرتے رہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ جیسے بعض پانی ہے یا جوس ہے یا کوئی چیز، میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ اس کو پیتے ہوئے گراتا رہتا ہے، تو گرانا فضول خرچی کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑا، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان جو ہے اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو گویا فضول نہ اڑانا یعنی یہ ہے کہ اگر آپ پی رہے ہیں پانی، جوس یا کوئی چیز ہے، تو اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ گراتے بھی رہیں، تو گرانے کو کہیں گے فضول خرچی کرنا یا فضول ہی اس کو گرانا، تو اس کا پھر بندہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسا یعنی پھینک دینا، بعض اوقات بندے کا پانی یا جوس بچ جاتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کسی بھائی بہن کو یا کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر لے۔ اس طرح ضائع کرنا بہتر عمل نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اس طرح سے ہم، اور بعض بندے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے پانی پیتے ہوئے لیٹے ہوئے پانی پیتے ہیں، تو لیٹے ہوئے پانی پینا یا کوئی چیز پینا اجازت نہیں ہے، اور نہ جو ہے جو کہ بندہ ٹیک لگا کے ایسے جیسے بندہ سویا ہوتا ہے، تو اس طرح سے پانی پینا بھی بہتر عمل، پانی یا کوئی چیز پینے سے منع فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اوندا منہ لیٹ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ برتن میں ایسے منہ نہ ڈالو جیسے کتا منہ ڈالتا ہے، اور نہ اسے ایک ہاتھ سے یعنی پیو جیسے چلو بھر کے چلو سے پیتا ہے بندہ، ایسے نہیں، بلکہ جو ہے جیسے وہ لوگ پیتے ہیں یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور نہ اس برتن کا پانی یعنی جو رات کھلا پڑا ہو، یعنی ایسے برتن جس میں پانی ہو یا ایسی کوئی چیز تو رات کو کھلی پڑی ہو، تو کھلا ہوا برتن جو ہے جس میں پانی یا کوئی لیکوڈ پڑا ہوتا ہے صبح اسی کو نہیں پینا چاہیے، بلکہ شریعت کے مطابق رات کو جو برتن ہوتے ہیں نا ان کو بند کر کے رکھنا چاہیے۔ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، جس برتن میں ہو وہ برتن کو بند کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے نا وہ اس کے اندر کوئی جراثیم یا کوئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ شیطانی اثرات یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی یہی پہ فرمایا ہے کہ جو برتن ہوتے ہیں اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے، یعنی جس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو بندے کو بند کرنا چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر کے جو دروازے ہیں وہ بھی رات کو بند کر کے سویا کریں۔ تو بند کرنے کا حکم اس لیے آیا تاکہ شیطان اور جو دوسری مخلوق ہے جو تکلیف دینے والی، ان کے اثرات اس میں شامل نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں کو رات کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رات کو وبائی امراض بھی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ان کے جراثیم بھی یا شیطانی کوئی اثرات اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر عمل ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جب رات کو رکھی جائیں تو ان کو اوپر سے ڈھک کر رکھا جائے، اور رات کا جو کھلا ہوا برتن ہو وہ اس کے اندر پانی یا کوئی چیز پڑی ہو اور صبح ایک دم اس کو پینا نہیں چاہیے، بلکہ پئیں وہاں سے جہاں سے جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہو، یہ بہتر عمل ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اوندھے منہ لیٹ کر پانی پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اوندھے منہ لیٹ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ اب ابن ماجہ حدیث میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے، تو اس لیے بہتر عمل اس طرح کا ہے کہ ہمیں یعنی کہ آگے ایک اور حدیث ہے، یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک حوض پر سے گزر ہوا، تو ہم نے منہ ڈال کر پانی پینا چاہا، یعنی حوض تھا نا، تو اس میں منہ ڈال کر پانی پینا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ لگا کر پانی نہ پیو، کیونکہ پانی پینے کے لیے اللہ نے ہاتھ سے بہتر کوئی اور برتن نہیں بنایا، تو گویا ہاتھ میں ڈال کر پانی پیو۔ تو یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، تو انہوں نے پانی جو ہے وہ پینے کے لیے منہ کو استعمال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا ہاتھ کو استعمال کرو، کہ ہاتھ کے ساتھ اس حوض سے پانی لو اور اس کو پیو، کیونکہ اس طرح منہ کے ساتھ پانی پینا تو جانوروں کا طریقہ ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ آپ جو ہے ہاتھ کو استعمال کرو، ہاتھ سے پانی پیو۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہاتھ کے ساتھ وہ جو ہے پانی پینا چاہیے، کبھی حوض یا ایسی چیز میں کہیں ایسی جگہ گزر ہو تو پھر کوشش ایسے کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں، اور لیکن تمہارے لیے ایسی چیزیں آخرت میں ہیں۔ تو اس لیے اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ یہ سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں، اس میں کھانا پینا جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کرنا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بچانا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیثوں میں یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو سونے اور چاندی کے برتن میں پینا جو ہے یا کھانا، یہ پھر اپنے اندر جہنم کو بھرنا ہے، تو جہنم کی آگ کو بھرنا گناہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ فرمایا کہ کسی چیز کو جب پانی جس میں موجود ہوتا ہے ایک دم منہ لگا کے بندہ نہ پیے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز پڑی ہو، بندے کے اندر جراثیم یا کوئی چیز چلی جائے تو پھر مصیبت پڑ جائے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشق ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پانی بھر کے لاتے تھے، جس میں چمڑے کی ہوتی تھی نا، اس کے اندر پانی بھر کے لاتے تھے، تو مشق کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے اس بات کے باوجود، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ مشق کے ساتھ منہ لگا کر پانی نہ پیو، تو اس نے پانی پی لیا۔ جب پانی پیا تو مشق کے اندر سانپ کا بچہ تھا، وہ بھی اندر بندے کے چلا گیا، تو پھر اس طرح سے وہ نکلا، تو پھر وہ معاملہ ہو گیا نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات نہیں مانی تو مصیبت پڑی۔ تو اس لیے ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس سے جب سانپ کا بچہ نکل آیا، سانپ یعنی کہ اب مشق کے اندر سانپ تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو برتن ہوتا ہے، جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ بڑے برتن میں جس کے اندر پانی پہلے موجود ہو یا پینے کی چیز موجود ہو، تو اس کو گلاس میں ڈال کے پینا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں، جیسے ہم جوس لیتے ہیں ڈبوں میں یا کوئی چیز لیتے ہیں، تو اس کو پانی میں ڈال کے پینا چاہیے۔ پچھلے دن کچھ لوگوں نے جوس لیے ڈبوں والے، اس کے اندر کیڑے تھے، تو کیڑے جو ہے وہ جب بندہ پیتا ہے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو کیڑے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ یہ چیزیں، جبکہ یورپ میں تقریباً اکثر ملکوں میں یہ ڈبے میں جوس ہوتا ہے، تو بعض ڈبوں میں کیڑے بھی ساتھ ہوتے ہیں جب وہ کہ ایکسپائر ہو جاتی ہے ڈیٹ، لیکن اگلے لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ڈیٹ کو وہ ایسے بنا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایکسپائر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے
کہ ہمیں وہ جو ہے پانی گلاس میں ڈال کر یا جوس گلاس میں ڈال کر پینا چاہیے، تو یہ بہتر عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے، کہ اس کے اندر پھونکا بھی نہ جائے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سانس بند برتن میں نہ لیں، بلکہ جب سانس لینا ہو تو باہر لے اور برتن کے اندر پھونکے نہ مارے بندہ۔ تو یہ خیال کر، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تو بندے کو خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم پر بڑا کرم فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ میں کوشش کرنی ہے کہ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے، اور اگر بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے جو اس نے پیا ہے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، گویا کھڑے ہو کر پینے کو منع فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کھڑے ہو کر اگر پیا ہے، بھول گیا تھا، تو پھر اس کو قے کر کے نکال دے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے ہمیشہ کہ برتن جو ہے وہ جو ہے اس میں جب آپ بندہ پانی پیتا ہے تو کھڑے ہو کر نہ پیے۔ کھڑے ہو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 جگہ اجازت ہے، یا تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر پی سکتا ہے، یا وہ زمزم کا پانی کھڑا ہو کر پی سکتا ہے، یا پھر وہ جہاد میں ہے تو وہاں پر کھڑا ہو کر اگر پانی پینے کی وہ ضرورت پڑ گئی تو کھڑا ہو کر بھی پی سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کسی اور جگہ نہیں، تو پھر بیٹھ کر ہی پینا پڑے گا۔ تو اس لیے آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ پانی پینا ہو یا کوئی اور جوس یا شربت یا کوئی چیز پینے والی ہے تو اس کو ہم اسلام کے مطابق کیسے پئیں گے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، اور ہمیں جو ہے دین اسلام کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو جائے، اور ہماری وہی جو ہم کھائیں پیئیں گے چیز جو، تو اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کا اجر بھی مل جائے، تو تاکہ ہم یہاں اور وہاں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔